हेलो, हाँ बात कर रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्लाह कर रहा हूँ, अल्लाह कर रहा हूँ। पिशावर फकीराबाद के इलाके से सर। जी जी, हुक्म करें। सर पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो इक़दाम उठाई है लाइव कॉल वाला बहुत ज़बरदस्त है सर। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो सर। मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। सवाल पूछें जो भी सर जी सवाल ये है कि ये शुहदा के जो बच्चे हैं और स्पेशली मेरा सवाल का मकसद जो बदौरान सर्विस लोग फोत हो जाते हैं, वफात पा जाते हैं ना, तो सर उनके लिए आपने क्या इक़दाम उठाए और क्या उनके लिए कर रहे कि उनको नौकरियाँ मिल जाए और उनके घर का जो वो है वो चलता रहे सर। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बताऊं कि जब से हम यहाँ पे आए हैं, पहले कोई सन कोटा भी नहीं थी और इसकी डिज़ीज़ कोटा भी नहीं थी। तो अभी हमने हाई कोर्ट के हुक्म थे कि आप इनको नौकरियां दें, लेकिन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी। लेकिन हमने आने के बाद डिज़ीज़ कोटा जितनी थी, हर शहीद का जो बच्चा है उसको नौकरी दी गई। और दूसरा जो डिज़ीज़ कोटा का मकसद ये होता है कि जो पुलिस वाला इसमें सर्विस के दौरान किसी की नेचुरल डेथ भी हो जाए तो उसके बेटी या बेटे को नौकरी मिलती है। परसों ही मैंने 42 बंदों की, मैंने 42 बंदों की जूनियर क्लर्कों की आर्डर्स इशू किए हैं। पहले भी किए हुए हैं, मेरे पास अभी फिगर्स नहीं हैं, लेकिन ये जो लोग जितने भी थे उनको हमने वैकेंसियों के अवेलेबिलिटी या वैकेंसी ज़रूरी होती है, जितनी भी हमारी वैकेंसियाँ थी हमारे पास उन सारों को हमने नौकरी पर लगा दिया है। वो जूनियर क्लर्क भी हैं, पुलिस कांस्टेबल भी हैं, और हमने ये 2 SOPs इशू किए हैं, स्टैंडिंग प्रोसीजर्स। वो यही थे जो कि जितने भी शुहदा हैं उनके बच्चों को नौकरी दी जाए, और जितने भी डिजीज़ हैं जो ड्यूरिंग सर्विस जिसकी डेथ हो गई है तो उनको दी जाए। मैं तो अभी जो मुझे मैंने याद है कि परसों मैंने डे बिफोर येस्टरडे 42 आदमियों की हमने जूनियर क्लर्कों की पोस्टें जो आए वो उनको नौकरी दी है। बाकी पहले भी थी, मेरे ख्याल में पिछले साल शायद 550 आदमियों को डिजीज़ कोटा में नौकरी दी गई है। तो ये हमारे लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि पुलिस के जो वेलफेयर का जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। तो हमारी कोशिश यही है कि पुलिस की जितनी केपी पुलिस ने शहादतें दी हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस के वेलफेयर का ख्याल रखा जाए। तो मेरे ख्याल में हम अभी भी और भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कोई भी इंशाल्लाह बच्चा या बच्ची किसी शहीद की या जिसकी डेथ हो गई है सर्विस में, वो नहीं रहेगी बगैर नौकरी के। इंशाल्लाह आप भी दुआ करें हमारे लिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से निगारुद्दीन साहब बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से निगारुद्दीन साहब बात करना चाहते हैं। जी जी जी, बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बिल्कुल सर जी, ठीक ठाक खैरियत है सर। आप हुक्म करें, बताएं। सर जी अर्ज कर रहे हैं। जी जी, मैं बोल रहा हूँ, IG बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा एक कंप्लेंट है। क्या है? एक कंप्लेंट है थाना थाउन के बारे में सर। ठीक है। इसमें मेरे और मेरे भाई के खिलाफ FIR किया था 337A और 11। FIR का क्या नंबर है? FIR का नंबर है 398। और पुलिस स्टेशन कौन सी है? टाउन। जी, पेशावर। ठीक है जी नहीं, इसका करते हैं, मैं देखता हूँ, चेक करते हैं और आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म भी करेंगे कि क्या बना इसका। ये आपके खिलाफ है, इसमें कंप्लेनेंट है या जवाबदार हैं आप? सर मैं जवाबदार हूँ, लेकिन सर मेरा अगर आप हुक्म करें, बिल्कुल बताओ। सर ये मेडिकल रिपोर्ट पे किया था मेरे खिलाफ बोगस मिली भगत ने। फिर इस तरह हो गया, जब ये मेडिकल रिपोर्ट वेरीफाई कर रहा था तफ्तीश वाले, तो डॉक्टर ने मुझे बताया ना मेरा राइटिंग है और न मैंने किया है और ना उसका रिकॉर्ड अस्पताल में मौजूद था। ठीक है। तो ये इस पे किया था, तो फिर मैंने वो खारिज हो गया है। ठीक है।
پھر میں نے سر درخواست دیا ہے CCP صاحب کو ٹھیک ہے کہ JD میڈیکل رپورٹ کے اوپر جو FIR کیا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے SP صاحب کو مار کیا ہے CCP صاحب نے, ٹھیک ہے اس پر انکوائری کیا ہے DSP صاحب حیات آباد نے. ٹھیک ہے انکوائری مکمل کر کے سر اس نے واپس SP صاحب کیڈ کو بھیجا ہے, تو SP صاحب کیڈ نے اس کے اوپر آرڈر کیا ہے 29/12/2020 کو ٹھیک ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے. اس نے 419/420 یہ بوگس کیا ہے. ٹھیک ہے تو تانے والے نہیں کر رہے. پھر میں نے ایک کمپلینٹ کیا ہے CCP صاحب کو. ٹھیک ہے وہ کمپلینٹ نمبر ہے 45/13/1/2021 پر. ٹھیک ہے تو ابھی تک کسی قسم کی کارروائی تانے والوں نے نہیں کیا ہے. بڑی مہربانی. میں انشاءاللہ کل تک آپ کو پتہ چل جائے گا. میں ویریفائی کروا رہا ہوں یہ جو آپ بات کر رہے ہو. انشاءاللہ شام کو یا کل تک آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے سر. اوکے, تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو اوکے سر. ہلو جی جی ہلو السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی جی آئی جی بول رہا ہوں. جی 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 اسپیکر ابھی 4 سال کی ہے. میرے دونوں دیوروں نے دکانات پر قبضہ کیا ہوا ہے. مجھے گھر سے نکالا گیا ہے. میں نے اپلیکیشن بھی آپ کو دی تھی. تھانہ سٹی کو ہاتھ کے تھانہ سٹی میں مجھے 3 دفعہ بلایا گیا ہے. انہی کے سامنے ان لوگوں نے میری بےعزتی کی ہے کہ آپ کے کیسز جو ہیں وہ 10 سال تک چلتے رہیں گے. پلیز آپ لوگ میری مدد کریں. مجھے وہاں سے کوئی انکم نہیں آ رہی. مجھے گھر سے بھی نکالا گیا ہے. میں ابو کے گھر میں رہ رہی ہوں. نہیں میں ابھی کرتا ہوں. آپ کو نمبر آپ کا نوٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ شام کو یا کل تک انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہوپفلی ہم مطلب عورتوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں. انشاءاللہ وی ول لک آفٹر یو پیپل انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تھینک یو جی. تھینک یو بڑی مہربانی. تھینک یو. السلام علیکم. ہلو ڈسٹرکٹ ڈرگ سے لیاقت علی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں ہلو السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے لیاقت صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ. سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا رحم. دعا بالکل ٹھیک ٹھاک. سر میں جگہ سے بات کر رہا ہوں. جی جی سر آپ ہر فورم پہ پاٹا کے تمام کے ثمرات کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم عوام کو کیا فائدہ ہے پاٹا کے تمام کے بارے میں نہ. بڑی مہربانی. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ لوگوں کو کیا ملا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک تو ابھی جو کچھ مل رہا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, اور آئندہ جو ملے گا اس کے بارے میں بتاؤں گا. آپ کو سب سے بڑا عوام کو یہ حق ملا ہے کہ آپ پاکستان کے ایکول شہری ہیں. آپ کو بنیادی حقوق ملے ہیں. بنیادی حقوق کا مقصد یہی ہے کہ میں یا کوئی اور بندہ یا فنکشنری کوئی بھی کام نہیں کر رہا تو آپ کورٹ میں جا سکتے ہو. آپ کا حق ہے کہ کام کرواؤ اسی بندے سے یا اسی بندے سے. یہ بہت بڑا حق ہے اور آئین نے آپ کا حق منظور کیا ہوا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پولیس ادھر چلی گئی ہے. پولیس ایبزارپشن ہو گئی ہے 19,000 کی. اور دوسرا یہ جو عدلیہ بھی ادھر آ گئی ہے. تو جو پہلے مظالم ہوتے تھے یا پہلے جو ویکنیسز تھی نا, وہ ابھی آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ ہر بندے کو. یہ نہیں ہے کہ بڑا آدمی چھوٹا آدمی, بڑے کے کوئی اور حقوق ہوں گے, چھوٹے کے کوئی اور حقوق ہوں گے. چھوٹا یا بڑا آدمی جا کر کورٹ میں پولیس افسر کو یہ بات بتا سکتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اور دوسرا یہی ہے کہ جتنی بھی سویلین ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں پہ چلی گئی ہے. اور تو یہ سب سے بڑا جو میں ویسے لوگوں کو یہی بتاتا رہتا ہوں کہ یہ
مستقبل کا یہ مرجر ہے، اور بنیادی حقوق لوگوں کو دیے گئے ہیں، اور بنیادی حقوق بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ ایک نئی آزادی ہوتی ہے آدمی کو، اور یہ آپ لوگ جتنے بھی ہو ینگر جنریشن، آپ کے لیے یہ مرجر، اور آپ ہی اس کو آگے لے کر چلو گے، کیونکہ بنیادی حقوق آپ کو پتہ ہے جو کچھ ماضی میں ہو چکا، میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن ابھی بنیادی حقوق بحال ہو گئے، کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے، کتنا ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا ہے، اس پر تو ڈبیٹ ہے، ڈسکشن ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا حق حکمرانی تسلیم کیا گیا ہے، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ایڈوائس سے، آپ لوگوں کے قربانیوں کی وجہ سے ہم اس کو اور بھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے پاس دوسرے لوگ ہیں لائن میں، اس لیے میں کچھ زیادہ بات نہیں کر سکتا، تو اتنا ہی میرے لیے آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق بحال ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو مطلب اپنے حقوق کے لیے آپ کسی بھی گورنمنٹ کے فورم کو یا آئین کے فورم کو آپ استعمال کر سکتے تو، جو ماضی میں نہیں تھا۔ اور باقی اس کے لیے تو بہت سی چیزیں آگے ہونی ہیں، ٹرانزیشن ابھی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹرانزیشن اچھی ہوگی۔ ہماری تو یہی کوشش ہے کہ آپ پشاور، لاہور، کراچی جیسے بنے، اور آپ کے جتنے بھی فاٹا کے لوگ ہیں تقریباً وہ مرج ابھی ہو رہا ہے۔ جیسے دیکھو ساؤتھ وزیرستان کا ایک ایس ایچ او جو ہے وہ آ کر ٹانگ میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں لگائے۔ اصل مرجر یہ ہے کہ فاٹا کے علاقوں کے لوگ سیٹلڈ ایریاز میں بائی ٹرانسفر کام کر رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ ادھر کام کریں گے، تو اصل مرجر اسی ٹائم ہوگا۔ ہم نے شروعات کر دی ہے، باقی اس میں ٹائم لگے گا انشاءاللہ، اور آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، اور یہ ٹائم بتائے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ میری سبمیشن یہی ہے۔ بڑی مہربانی، نا تھینک یو ویری مچ، تھینک یو تھینک یو۔ ہلو عدنان بشیری یا قطوط پشاور سے۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ السلام عدنان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، آپ ٹھیک ہے سر؟ جی اللہ کا رحم، اللہ کا رحم۔ سر میں خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے سوشل میڈیا میں سپاہی کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ میں ویسے سیول ہوں، لیکن خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے سوشل میڈیا میں کردار ادا کرتا ہوں۔ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں سر۔ بڑی مہربانی، بڑی سوال پوچھیں، سوال پوچھیں۔ سر آپ کے سامنے ایک سجیشن اور ایک کمپلین پیش کر رہا ہوں۔ کمپلین یہ کہ سر مقدمہ نمبر 562 31/7/2018 302 311 324 34 ہم نے آپ سے 24/8/2020 کو بھی ملاقات کی تھی، اور آپ نے وہ CCTO پشاور اور FFT آپریشن کو وہ فارورڈ کیا تھا کیس کو، لیکن سر 2 سال اس کیس کو ہو چکے ہیں۔ جب سے نیا SHO صاحب آئے ہیں، اس میں میں نے بہت ورک کیا سر۔ SHO یا آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن سر خیبر پختونخوا پشاور کی پولیس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے، جیسے کہ اب یہ ملزمان واقعی گراں میں موجود ہے، پانی میں موجود ہے، لیکن سر اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سر آپ کو پتہ ہے جو ٹیسٹر کی ضرورت ہے، جو کہ خیبر پشاور پولیس کے پاس نہیں ہے۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ سر اس کیس کو اگر CCTV کی معاملت ہو جائے تو سر یہ کیس 3 دن کے اندر حل ہو سکتا ہے۔ جی بتائیں۔ سر دوسری میری سجیشن یہ ہے کہ سر آپ کا جو سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا سر کیپٹل سٹی پولیس کا وہ تھوڑا سا اس کو چینج کیا جائے۔ سر شہداء کے جو غلطی ہوتی ہے سر اس کو اجازت نہیں کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کی پاکستان کی جو بہت بڑی قربانیاں ہیں، جیسے کہ مجھے ابھی بھی میرے پاس ایک میسج موجود ہے، وہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ فارورڈ بھی کر دوں گا۔ ایک PSP شہید کا بیٹا ہے سر، 4 سال ہو گئے ہیں، اس کے والد صاحب کی غلطی پہ کوئی پولیس افسر نہیں گیا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں صرف ایک DPO یاسر افریدی ہے جو FFT پشاور آپریشن ہے، وہی صرف اس کی ذمہ داری ہے، وہ شہداء کے گھر جاتے ہیں، باقی کسی افسر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میری سر آپ سے گزارش ہے کہ ایک کمیٹی بنائے کہ شہداء کے گھروں کو ان کے بچوں پہ جایا کرے سر۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی اچھی سجیشن ہے، انشاءاللہ ہم بنائیں گے کمیٹی، اور یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ دوسرا وہ جہاں کمپلینٹ کا آپ نے بتایا 2 سال سے تو میں تو ہوں ہی نہیں یہاں پہ، میں 1 سال سے ہوں، تو میں ابھی اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ دوسرا یہ جو سوشل میڈیا والا آپ نے بتایا نا مجھے،
اس میں یہ ہمارا جو ویب پیج ہے نا، مجھے جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری کوریج تقریباً 1,28,00,000 کلائنٹ ہیں ہمارے. تو یہ تو میرے خیال میں بہت بڑی، کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں یہ بہت بڑی ایک کوریج ہے. تو ہم اور اس کو امپروو کریں گے، آپ لوگوں سے ایڈوائس لیں گے، گائیڈنس لیں گے آپ لوگوں سے، عوام سے. اور آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ سویلین ہو کر ایز اے پولیس مین کا کردار ادا کر رہے ہو. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہماری یہی کوشش ہے. ہاں، تھینک یو ویری مچ، آپ کی بڑی مہربانی. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے ہی سولجر بن کے عوام کو بھی بتائیں ہماری باتیں، اور ان کی باتیں ہمیں بھی بتائیں. یہ بہت ضروری ہے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. ہیلو، بات کرو. ہلو شاہد، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک. خوش رہو سر. اللہ کرام. سر سب سے پہلے تو میں آپ کو تاجر برادری پشاور کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ پہلی آئی یہ کہ جو کہ آواز کے مسائل سننے کے لیے لائے ہوئے سر. بڑی مہربانی آپ کی. بس دعا پختونخوا پولیس سر، مثالی پولیس اور عوام کی حفاظت کے لیے کی پولیس نے بے شمار قربانی دی ہے سر. اور ہمارا سر ایک چھوٹا مسائل ہے بازار میں، ہماری لیڈیز بازار ہی ہے پشاور میں، شاہین بازار، مینا بازار، ترکی بازار، جو ہمارا شفیع مارکیٹ، گورا بازار، اس میں سر لیڈیز پولیس تعینات کرنے کے لیے یہ کیا جائے تاکہ وہ باہر سے لوگ آتے ہیں تنظیمی خواتین، تو ان کے لیے وہ چور وغیرہ خطرے سرتے ہیں، تو ان کو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے سر. بڑی مہربانی. آپ نے بہت عام مسئلے کی طرف آپ نے میری توجہ دلائی. ہمارے پاس لیڈیز کم ہیں، ابھی ریکروٹمنٹ پہ ہم کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات بتائی ہے بڑی اچھی بتائی ہے. ہمارے کوشش یہی ہے کہ لیڈیز کو بہت لیا جائے پولیس میں نا، اور لیڈیز 50% کے قریب ہیں، تو ان کی ریپریزنٹیشن بڑی کم ہے پولیس میں. تو ہم ابھی جو ہم کر رہے ہیں اندر شہر میں سر رش کی وجہ سے ٹریفک مسائل آتی ہیں، اس کے لیے ٹریفک پولیس کی کمی سے ان کو تعینات کیا جائے سر تاکہ ٹریفک روا دوا ہو سر. نہیں ضرور کریں گے. اچھا ہوا آپ نے یہ بات دلائی. لیکن ہیومنس ریسورس ہمارے پاس کم ہے. ابھی انشاءاللہ ہم اس کی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی یہ جتنی بھی ضروریات ہیں آپ کی پوری کریں گے. آپ کی بڑی مہربانی. اور انشاءاللہ آپ کو خوش رکھیے. دوسرا سر ایک بات یہ ہے کہ اندرونی شہر میں موٹر سائیکل پکڑ رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے تاجر برادری اور اسٹوڈنٹس وغیرہ کاغذات موقع نہ ہونے سے تھانوں میں جا کر حوالات میں بند کر دیتے ہیں. جب کوئی بزرگ جاتے ہیں یا شریف تو اس کو سر بتا دیتا ہے کہ اوپر سے اوپر سے آدر ہے سر. اگر اوپر سے آدر ہے سر تو ٹھیک ہے، اب تو مانتا ہے. اگر کوئی شریف بندہ جائے، کوئی یہ سب بندہ جائے بازار کا صدر یا کونسل علاقے کا، تو اس کے پاس یہ اختیار سر اگر مہارت آپ کو دیا جائے گا سر تو یہ آپ کا بہت بڑا مہربانی ہوگی تاکہ عوام کا یہ وقت ضائع نہ ہو سر. نہیں بڑی مہربانی. میں سی سی پی صاحب سے صلاح مشورہ کرتا ہوں. یہ ایڈوائس آپ کی اچھی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں، ضرور دیکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ سر. ہمارا دعا ہے آپ کے پاس اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو کامیاب رکھے سر. بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ہلو، ڈسٹرکٹ بٹگرام سے اسماعیل بات کرنا چاہتے ہیں. جی ہم بات کرو. جی ہلو ہلو، السلام علیکم. السلام. کیا حال ہے اسماعیل صاحب؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. جی طبیعت مزاج چلی تھی. ہاں، اللہ کا نام ہے. حکم کریں. جی میں اسکول کا ٹیچر ہوں. اوکے، بہت اچھا. میرا بیٹا کالج گیا تھا، راستے پہ واپسی پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. میں 2 سال سے ہر دفتر کی چکر لگا رہا ہوں لیکن مجھے انصاف نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. بچور صاحب اس وقت کا بچور جو تھا، جب میں موقع پہ پہنچا تو بچور نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اس طرح کریں، آپ استاد ہیں، آپ اس طرح کریں، اپنا بیٹے کی لاش دے دیں، 3 دن بعد آپ آئیں، گاڑی اور ڈرائیور میرے پاس ہے، پھر اب میں اس کو آپ کے سامنے کر دوں گا، پھر جو آپ کی مرضی ہے اس طرح فیصلہ کریں. جب میں 4 دن سے تیاری چلا گیا تو بچوں نے ملنے کا موقع نہ دیا. تقریباً 5-6 دفعہ میں ادھر چلا گیا لیکن بچوں ملنے کا نہیں دیتا تھا. پھر صبح سویرے میں نماز پڑھ لی اور میں وہاں پہ چلا گیا.
किशोर साहब को मैंने थाने पे पाया, मैंने उनको कहा किशोर साहब मैं कितनी दफा आया लेकिन आप मिलने का मौका नहीं देते। किशोर साहब ने ड्राइवर के पैसे काट लिए और ड्राइवर जो है उसको भगा दिया है। अभी मैंने हर दफ्तर की ठेका करे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं स्कूल का उस्ताद हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ सर कि बस के लिए मुझे इंसाफ दे दें। किशोर ने आखिर मेरे साथ कितनी ज्यादती कितनी जुल्म क्यों की सर? बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह मैं आपका नंबर नोट हो गया है, शाम तक आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि क्या हुआ। बड़ी मेहरबानी। हाँ बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उनको भेज दो SSP और DIG को, उनको कहीं शाम को बताएं मुझे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप ठीक है? अल्लाह का रहम, अल्लाह का रहम। सर जी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, शावत बंदुताना सालों के हम यहाँ रहते हैं। आसिफ भाई हुक्म करें। ये सर जी मेरा दुकान है, शॉप है। 19/12/2020 को सर जी कुछ लोग आए 8 बजे शाम को, ठीक और है। मुझ पर पिस्तौल रखकर मुझसे 78,000 रुपए भी लिए। अभी किशोर साहब के पास हम जाते हैं तो वो हमें टार्चर करते हैं और हमें बहुत तकलीफ दे सर जी। ठीक है, पर्चा हुआ है नहीं हुआ? पर्चा करवाया नहीं हुआ करवाया? है दोनों 29 नंबर है, PPC 822 क्या नंबर है FIR का? 929। 929। इसको का रवैया बहुत ज्यादा हमारे साथ हुए, हमें बहुत टार्चर कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन कौन सी है? पुलिस स्टेशन ये तो पुलिस स्टेशन कौन सी है? ये पंजू। ठीक है। अच्छा हुआ आपने बताया, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। इसको का बिल्कुल सर जी हमारे साथ हमें टार्चर कर रहे हैं उल्टा। हमसे वो भी हुआ है, डॉक्टर भी हमसे हुआ है और उल्टा हमें टार्चर भी कर रहे हैं। नहीं अल्लाह खैर करेगा, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। ये पुलिस से हमारी बहुत उम्मीद है, माशाल्लाह पुलिस बहुत अच्छी, लेकिन हमारे जो है अमायून खान नाम है उनका, और बिल्कुल ताउन नहीं कर रही है। नहीं मैं अभी कहता हूँ, अभी कहते हैं इंशाल्लाह। जरूर हमें बहुत उम्मीद है आपसे। ये आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने एक ऐसा वो किया है कि हम आवाम आपसे बात कर सकते हैं। नहीं मैंने इसलिए किया है कि देखूं कि पुलिस के बारे में लोग क्या कहते हैं, और जितना मुझसे हो सकता है ये सब अच्छी है सर जी। मेरा ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा काम किए। ये पहली दफा हुआ है मेरा ख्याल से कि मैं एक आम आदमी हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ IG साहब से। नहीं बड़ी मेहरबानी। पहली दफा हुआ है मेरे ख्याल से, लेकिन सर जी हमें इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ जरूर दे रहे। हमें आपसे बहुत उम्मीद है जी। नहीं इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाजिर बिल्कुल करते हैं। थैंक यू। हेलो सर, ये पेशावर गढ़ी अरबाब से सनाउल्लाह फरमान बात करना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सनाउल्लाह, क्या हाल है आपके? ठीक है? बात करते सर क्वाल रोड से। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह कर रहा हूँ, दुआ है। सर आई रियली एडमायर योर वर्क सर, जिस तरह आप काम कर रहे हो और ये आपने जो इनिशिएटिव लिया है कि लाइव लोगों से बात करें, तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। और JPK में इस तरह हमने पहली दफा देखा है कि ये एक और है कि हम डायरेक्ट IG से बात कर सकते हैं। सर बड़ी मेहरबानी, हुक्म करें। सर इशू की तरफ आते हैं। मैंने आपसे इशू ये डिस्कस करना था कि जो हमारा पुलिसिंग रिक्रूटमेंट सिस्टम है सर, तो इसमें ये बहुत ज्यादा डिले रखा हुआ है। लोग कवर एज हो रहे हैं सर। जो आपने KPSC जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन को आपने रिक्रूटमेंट करी, PSI से लेकर इंस्पेक्टर तक जो रिक्रूटमेंट करते हैं सर, तो ये अगर सर मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर ये KP पुलिस अगर ये खुद रिक्रूटमेंट कर सकती है, जिस तरह आर्मी हमारे करती है रिक्रूटमेंट सर, कि हर एक उसमें सेंटर्स बनाए जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और उसी तरह खुद पुलिस जो है रिक्रूटमेंट करे, तो सर ये हमारे लिए भी आसानी होगी और इसमें आप लोग अच्छे से अच्छे बंदे को सर खुद ही रिक्रूट कर सकते हैं सर। ये मेरी पुलिस के लिए सजेशन थी और मैं खुद भी टूर में हर फोरम पे मैं बात करता हूँ कि सर ये इस तरह का होना चाहिए सर हमारा सिस्टम। आप मेरी को नोट कर सकते हो और इस पे काम कर सकते हो सर, उसको बहुत अच्छा होगा। बड़ी मेहरबानी। अभी हमने ये पेंडेमिक के वजह से, ये जो कोरोना का पेंडेमिक चला, इसी वजह से 6-7 महीने इसको पेंडेंसी रही रिक्रूटमेंट में। अभी रिक्रूटमेंट हमारी शुरू है और ईटा के ज़रिए, थर्ड पार्टी के ज़रिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी लॉ में लिखी हुई है
इसी वजह से वहाँ से ही करवाते हैं। और पब्लिक कमीशन का जो आपने बताया वो भी पेंडेमिक की वजह से शायद डिले हो रही थी लेकिन हम इसको अभी देख रहे हैं कि पुलिस खुद भी करे या इनसे थर्ड पार्टी से करवाई जाए। तो हमें कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं, लेकिन ये हम पुलिस पॉलिसी बोर्ड में आपकी सजेशन इंशाल्लाह रखेंगे कि हम खुद करें मतलब। लेकिन अभी इंशाल्लाह पेंडेमिक की वजह से ये थोड़ी सी डिले हुई और हम कोशिश करेंगे ये जल्दी से हो जाए। अभी जूनियर क्लर्कों की हमारे पास थी सीटें 400 के करीब, जो ये पहली मरतबा हुआ है मैं आपको बताऊं कि केपी पुलिस में कि बजट जो है थानों पर दिया गया है और SHO ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर होगा, तो ये किसी और जगह पे ये नहीं है। तो उसके लिए 400 बंदे जूनियर क्लर्क गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि इनको भर्ती किया जाए, जूनियर क्लर्क जो थानों पर लगेंगे और SHO को असिस्ट करेंगे या एड करेंगे कि बजटरी मैटर्स हल कर सके। तो हम उसकी भर्ती चल रही है और पुलिस वालों की भी भर्ती चल रही है, पुलिस कांस्टेबल्स की भी अभी चल रही है, लेकिन उसमें बहुत सी तादाद है और ये हम फाटा से कर रहे हैं मतलब रिक्रूटमेंट। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी, लेकिन ये आपकी जो सजेशन है कि पुलिस खुद करे, हम आपस में जितने भी पुलिस के पुलिस अफसरान हैं बैठ के आपकी सजेशन का जायज़ा लेंगे। बड़ी अच्छी सजेशन है और करनी भी चाहिए। सजेशन इस तरह है कि सर जिस तरह आर्मी हमारी रिक्रूटमेंट करती है कि कंप्यूटराइज पहले इनिशियल टेस्ट वगैरह लिए जाए, फिर उसको मेडिकल बोर्ड वगैरह हो और फिर इसका इंटरव्यू किया जाए, तो सर ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। आप इससे सर केपी गवर्नमेंट को भी ये सजेशन आप दे सकते हैं। नहीं, मैं ज़रूर ये पॉलिसी बोर्ड में रखूँगा ये चीज़। उसके मतलब क्योंकि पहले पुलिस एक्ट में ये लिखा हुआ कि थर्ड पार्टी करेगी, तो इसी वजह से हम लीगली कंस्ट्रेंट थे। लेकिन ये आप ये सजेशन आई है आवाम की तरफ से, इंशाल्लाह पुलिस पॉलिसी बोर्ड में ये रख कर और गवर्नमेंट से सलाह मशवरे के बाद ये कानून पास करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो सर, हम मानसर डिस्ट्रिक्ट से मिसेस जावेद। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है, आप बताएं कोई मसला? मैं जावेद बात कर रही हूँ सर से, मेरी तरफ बात। जी मैं बोल रहा हूँ IG बोल रहा हूँ सलाम अब्बासी। अच्छा सर, बात ये कि मैं जिला मानसर से बात कर रही हूँ मिसेस जावेद। जी मेरे हस्बैंड आर्मी मेडिकल फोर्स से रिटायर्ड थे और 4 साल से जिला मानसर के गाँव में आर्मी प्रैक्टिस कर रहे थे। जी तो 31 अक्टूबर 2019 को घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में किसी ने उनको कत्ल कर दिया। ठीक है। हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है। तो सर, जो लोगों के कहने के मुताबिक जिस बंदे ने पुलिस को इत्तला दी और सबसे पहले वहाँ पहुंचा वही कातिल है, वहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक। सर, उसके खिलाफ कोई गोल देने के लिए तैयार नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं DPO के पास गई, DIG के पास गई, लेकिन अभी तक कोई अपनी कार्रवाई नहीं हुई और ये 1.5 साल होने को है। तो सुना है कि वो बहुत अच्छे से ऊपर बंदा है, उसके बहुत से रिलेटिव पुलिस में और वो बंदा खुद भी पुलिस में है। तो सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 मेरे बच्चे हैं और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। नहीं मैम, ज़रूर कराऊंगा। मैं अभी DIG से बात करता हूँ। आपका नंबर भी आ गया है। FIR नंबर क्या है? FIR नंबर और थाना? थाना खोला है, FIR नंबर तो भी मेरे पास। थाना खोला है। थाना कौन सा है? खोला। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ न कुछ। मेहरबानी आपकी, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। मैं अभी DIG से बात करता हूँ। ये जैसे ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है उसके बाद DIG से बात करता हूँ। इंशाल्लाह मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह आपको अजर दे। हेलो, करना चाहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अकबर, क्या हाल है? ठीक है जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। सर, मैं डिस्ट्रिक्ट लोअर मैदान से अकबर खान बात कर रहा हूँ। हुक्म करें। तो हमारा केस ये था, ये थाना ऊंच के कि उधर से हमारे फैमिली गई थी
تھی تو واپس ہی پہ رات 9 بجے آ رہی تھی تو اس کی گاڑی کے اوپر فائرنگ بند ہونے کی. یہ 3 مہینے کی پہلے کی بات ہے. تو اس میں ہمارے 4 بندے شہید ہو گئے اور 3 زخمی ہو گئے. ابھی تک 3 مہینے ہو گئے کیس جو ہے نا پولیس نے کوئی آؤٹ پٹ ہمیں نہیں دیا. تو اگر آپ لوگ اس پہ تھوڑا سا ہمارے ہیلپ کریں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سر. بڑی مہربانی. ایف آئی آر نمبر کیا ہے آپ کے پاس؟ موبائل نمبر سر؟ ایف آئی آر نمبر سر یہ تو مجھے ابھی زبان یاد نہیں ہے. میں ویسے ابھی میں لائن چل رہا تھا تو میں نے فوراً کہا کی. نہیں بڑی مہربانی آپ کی. ایف آئی آر آپ کا ٹیلی فون نمبر آ گیا ہے. میں کوئی بندہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا. ایف آئی آر نمبر بھی دے دینا اور انشاءاللہ کرتے ہیں. جی سر آپ میرے نمبر نوٹ کریں اور ڈسٹرکٹ جو ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں اس کو آپ اگر دوبارہ نوٹس میں لایا جائے تو یہ بہتر ہوگی کیونکہ 3 مہینے ہو گئے اور ہم شریف لوگ ہیں. مطلب ہمیں کوئی لڑائی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں. تو یہ بڑی مہربانی. ہمارے 4 بندے مطلب وہ اس کے ہمارا بیٹا اور اس کی جو ہے نا وائف اور 2 بیٹے ایک بیٹا ایک بیٹی شہید ہو گئی جان کے. ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. تو سر مہربانی کریں. نہیں میں ابھی کرتا ہوں. کوئی بندہ کانٹیکٹ کرے گا آپ سے. میں خود بھی کروں گا انشاءاللہ. ڈی پی او سے میں جیسے ہی یہ ٹاک ختم ہوتی ہے میں ان سے بات کروں گا ڈی پی او اور ڈی آئی جی سے انشاءاللہ. ٹھیک ہو سر. ٹھیک ہو. بڑی مہربانی. تھینک یو. اوکے اللہ حافظ. ہیلو ڈسٹرکٹ پشاور ٹاؤن سے یاسر بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں بات کروں. ہیلو السلام علیکم سر. السلام. یاسر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ سر. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں سر؟ حکم کریں. جی شکریہ سر. میں شاہین ٹاؤن پشاور سے. میرا تعلق ایک تانار بابروڈ کے ساتھ ہمارا علاقہ لگتا ہے اور سر تقریباً 40 سال سے ہم پردیش میں رہ رہے ہیں. سیزن 62 پہ بھی میں نے کمپلین کیا ہے سر. ادھر تانوں میں بھی گئے, ڈی ایس پی کے پاس بھی گئے. ہمارے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ سر وہ لوگ یعنی میرے کو بہت پریشان کر رہے ہیں. میں تقریباً 10 کروڑ روپے پاکستان لے کے آیا ہوں. 8 لاکھ روپے میں نے اپنا سیل بھی چھوڑا ہے. میں پاکستان آئی ہوں انویسٹمنٹ کے لیے. لیکن کچھ لوگ ہیں سر وہ کبھی نوسرباز لے کے آتے, کبھی بدماش لے کے آتے. سر میری زندگی ان لوگوں نے جیرن کر دی ہے سر. آپ پلیز کائنڈلی کچھ اگر اس پہ کچھ ہو سکتا ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ مادان سے تعلق ہے اس کا محب باننا. اور آلریڈی میں نے سیزن 62 پہ بھی جی سر کمپلین کی ہوئی ہے اور اطانا نے میرے کو بلایا. میں گیا ادھر سب کچھ میں نے رکھ دیا کہ بھائی آدمی کو بلاؤ میرے کو کیوں تنگ کر رہا ہے. نہیں ہم اوورسیز کا بڑا خیال کرتے ہیں. ہم نے علیحدہ ڈیسک بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ کا نمبر بھی نوٹ ہو گیا ہے. میں ابھی پرسنلی اس کو دیکھتے ہیں. ہم اوورسیز کے لیے ہم بہت ہی یاد ہے کیونکہ اوورسیز کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے. میں نے 8 لاکھ روپے تنخواہ چھوڑی ہے. میرا بھائی ابھی بھی ادھر ہی ہے پردیش میں. 25 سال اس کا ہو رہا ہے, 13 سال میرا. لیکن میں بھائی کو بولا کہ بھائی میں نے اور مسافری نہیں کرنا ہے. سیم لے لیا الحمدللہ. پیسے ہمارے پاس بہت ہے. ابھی اپنے ملک میں جا کے کچھ کریں گے. ابھی میرے پاس 10-15 بندے کام کر رہے ہیں ادھر پاکستان میں اور میں 10 کروڑ روپے لے کے آیا ہوں. لیکن ہمارے گاؤں کے کچھ نوسرباز کچھ بدماش لوگ آ کے رات کو دروازہ مارتے ہیں. پتہ نہیں بہت میرے کو سر ان لوگوں نے پریشان کیے ہوئے ہیں سر. نہیں انشاءاللہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہو جائے سر. اگر اس کا میرے ساتھ حق بنتا ہے تو میں اس کو پہلے بھی لکھائی کیا ہے. ابھی میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس کو ایک چیک میں دوں گا. میں سر 15-20 لاکھ روپے کے لیے میں غلط کام نہیں کروں گا. الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. بچے الحمدللہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ لوگ میرے کو زندگی گزارنے نہیں دے رہے ہیں سر. نہیں آپ کا نمبر نوٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ سے کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹ کرے گا اور انشاءاللہ کرتے ہیں کیونکہ ہم بڑا اوورسیز کا بڑا خیال کرتے ہیں. سر ہم نے بہت لوگوں کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں. ابھی بھی کر رہے ہیں. اس بندے کے ساتھ بھی ہم نے صرف ہیلپ کیا ہوا تھا سر. یہ ہیلپ کی وجہ سے آج ہم آپ کو جو ہے نا تنگ کر رہے ہیں سر. نہیں انشاءاللہ کرتے ہیں کوآرڈینیٹ کریں گے. تھینک یو. بڑی مہربانی. اللہ آپ کو صحت دے. اوکے تھینک یو. ہلو جی السلام علیکم سر. جی السلام. شہزاد صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے جی سر. اللہ کی دعائیں اور آپ کی دعائیں سر. بس میں شہزاد احمد یوسف سے شانگلہ سے بات کر رہا ہوں سر. حکم کریں. جی سر میرے والد صاحب جو تھے آپ صاحبان کے ساتھ موقع پولیس میں بطور SI ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے سر. اور اچانک وہ فوت ہو گئے. سروس کابل گرام تھانہ میں جو تھے وہ ایڈیشنل SHO تھے سر. سر آپ سے صاحبان سے اجازانہ عرض یہ ہے کہ ہم شانگلہ سے تعلق رکھتے ہوئے اور میں جو تھا میں نے ابھی ایٹا میں ٹیسٹ دیا ہے اور میں فزیکلی برابر ہوں. میرا چل بھی ٹھیک ہے لیکن
بڑی مہربانی. آج آپ کا میرے پاس شانگلہ سے ہے, کہاں سے بتایا آپ نے؟ جی سر میں شانگلہ چکیسر سے بات کر رہا ہوں, شانگلہ پاس ہے سر. ہاں بالکل. آج آپ کا منسٹر بھی آیا تھا میرے پاس, اسی میں کہ بہت لوگوں نے پاس کیا ہے اور ویکنسیاں ہمارے پاس کم ہیں. ہمارے پاس ویکنسیاں ہیں اس کی جونیئر کلرکوں کی 7 ہیں یا 8 ہیں میرے خیال سے, اور کانسٹیبلوں کی 6 ہیں. یہ تو ویکنسیوں پر کرے گا, تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ, کیونکہ پاس بہت لوگ ہوئے ہیں. کل بھی آپ صاحبان کے ساتھ آ رہے ہیں, لیکن شانگلہ جو ہے بہت پہاڑی علاقہ ہے سر, بہت غربت ہے یہاں پہ, آپ کو پتا ہوگا شاید. میں نے رمضان سے پہلے آپ صاحبان کو درخواست جو تھی کانسٹیبل پہ سبمٹ کی ہوئی ہے, اور سر آپ سے اتنی سی ریکویسٹ کی سر کہ ہم 7-8 بندے کر کے, اور آپ کو پتہ ہے بہت مہنگائی ہے سر, تو آپ سے اتنی سی ریکویسٹ تھی کہ میں ٹیسٹ بھی ایٹا میں کوالیفائی کی ہے, تو آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے میرے جو شانگلہ کا ڈی پی او ہے رمشاد سر کو بتائے کہ وہ مجھے کانسٹیبل لسٹ میں ڈالے سر. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں اسے بات کرتا ہوں, دیکھتے ہیں میرٹ لسٹ دیکھتے ہیں, اور وہ جی سر میرا جو ایٹا جو کوالیفائی ہے اس میں میں نے اپنے والد صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ بھی لسٹ کیے ہوئے, تو شانگلہ میں سر 175 کینڈیڈیٹ سے بہت مسئلہ چل رہا ہے. تو سر کھانا پیتا بھی ہم نے نہیں کھایا ہے سر, بھوک سے ڈالے, لیکن آپ کی سے باتیں کرنے کے لیے بہت وقت مانگ رہے تھے. آپ نے اس کا بہت بڑا شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور سر ہماری ان باتوں پر نگرانی کرے. 1 سال ہو گئے, 2-3 سال ہو گئے, ابو صاحب وفات ہو گئے, اور ہم نے آپ کو اپلیکیشن جو ہے رمضان میں اسٹارٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا سر. نہیں, بڑی مہربانی, میں دیکھ رہا ہوں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ آپ کے مبارک کو, پہلے تو ایٹا آپ نے کوالیفائی کیا, یہ بہت اچھی بات ہے. بہت ہی سر ٹائم بہت شاید ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فنڈ کا جو مسئلہ ہے 4 لاکھ روپے وہ بھی ڈیلے ہو رہے ہیں, اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا. جب میں اپنے دفتر چلا جاؤں ادھر شانگلہ پوری ہیڈ کوارٹر وہاں ہو کے آج ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. سر اس بات پر بھی تو ہماری پوری گائیڈنس کر لیں, ان کو بتا لیں, اور جو پی اے افسر ہیں ان کو گائیڈ کر لیں سر. وہ بھی تھوڑا بڑا ایشو بن رہا ہے, اس کا بھی کچھ سلوشن نکالنا ہے سر. انشاءاللہ میں ابھی آج ہی بات کر لیتا ہوں ایس ایس پی سے, اور انشاءاللہ کل آپ کو وہ تکلیف دے گا, ان سے مل لینا انشاءاللہ ضرور. میں آپ کو کال کر لے گا اسی نمبر پہ, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ جی, ہماری اردو تھوڑی کمزور ہے, اگر کوئی غلطی ہو معافی چاہیے. نہیں, بڑی بڑی مہربانی, شکریہ. تھینک یو, تھینک یو. ہیلو, مروت سے شاداب بات کرنا چاہتے ہیں سر. ہیلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی سر, الحمدللہ سر. آپ کیسے ہیں؟ محمد شاداب بات کر رہا ہوں جی, لکی مروت سے. ہاں صدا, بات بتائیں, حکم کریں. سر جی پہلے تو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ سر میرے مین جی ٹی روڈ بلو شوگر مل کے سامنے گھر ہے سر, جی جی, جس کے سامنے ریلوے پلاٹ ہے. 1968 سے ہم اس پلاٹ وغیرہ پہ رہتے ہیں, ہمارا گھر بھی ادھر ہی ہے سر. کچھ لوگ ہیں ہمارے گھروں کے پیچھے ایک پرلانگ سے آتے ہیں, ہمیں تنگ کرتے ہیں, ویپن وغیرہ پہ دی ہے. سرکاری زمین ہماری ہے, حالانکہ جی یہ ابھی بھی ریلوے کی زمین ہے اور ہمارا محاذ ہے جی. ہمارے گھر تو ہم سب بھی ایجوکیٹڈ, ہمارا ایجوکیشن سے تعلق ہے, ہم خود بھی گورنمنٹ امپلائی ہے سر. بار بار ہم سارے میں جاتے ہیں, درخواست بھی دیے, جو کہ سرانی صاحب نے بھی وہ کیا, لیکن وہ جب اس کو پکڑ لیتے ہیں 1 گھنٹہ آدھ میں اس کے لیے سفارت آ جاتی ہے اور کھول دیتے ہیں. ابھی سر ہم یا تو یہ کریں گے کہ ویپن اٹھائیں گے, یا تو ایجوکیشن کو جاری رکھیں گے. ہم جی سارے جی جتنے بھی ہمارا فیملی ایجوکیٹڈ فیملی ہے, میں خود بھی انجینئر ہوں سر, میرے بھائی بھی جی, میرے انکل وغیرہ ایجوکیشن, میری وائف بھی ایجوکیشن میں سر. ہم تو بہت تنگ ہیں, وہ لوگ آ جاتے ہیں, ویپن یہاں پر گھماتے ہیں, ہمیں دھمکاتے بھی ہے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. سر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ڈی پی او صاحب کو یا ڈی ایس پی صاحب کو آپ یہ وہ کر لیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. نہیں, بڑی مہربانی, میں ابھی کہتا ہوں ان کو, آپ کا انشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ فیملی ہیں, اچھے لوگ ہیں, تو انشاءاللہ میں اس سے بات بالکل جی. کرتا ہوں. آپ پوچھ لیں جی ڈی ایس پی صاحب سے کہ سرانی صاحب ابھی وہ تو تبدیل ہو گئے, لیکن بس جی ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ تک ہماری آواز پہنچ جائے. ادروائز سر جی ہم تو ویسے اٹھائیں گے, یا وہ یا سے ریموو ہو جائیں گے, یہاں سے مائگریٹ کرائیں گے. ایک تو یہی بات ہے. دوسری یہ کہ سر جی آپ لوگوں کی بات سنی جاتی ہے. ہم تو بہت ہی کمزور لوگ ہیں, بس یہ اللہ کے بھروسے سے ہیں, اور کوئی نہیں ہے, اس لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے. تھینک یو ویری
بات کرتا ہوں ان سے ایس ایس پی سے اور ڈی آئی جی سے. حاضر آپ کا نمبر نوٹ ہو گیا ہے, ابھی کرتا ہوں بات. حاضر ہاں جی نمبر دیے سر, نمبر دیے. بڑی بڑی مہربانی, بڑی تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ سر. اوکے جی, اللہ حافظ. ہلو مظفر علی سر, سکھی محرم امامی جرگہ سر. ہلو السلام علیکم سر. السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے سر میں اخونزادہ مظفر عرض کر رہا ہوں. جی جی اخونزادہ حکم کریں. جی جی, امامیہ جرگہ محرم کمیٹی کا سیکرٹری ہوں جی. جی 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 دو تین ایشو آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. حکم کریں. تو یہ ہے کہ 11 ستمبر کو 2020 کو ہنگو میں اتنا بڑا مسئلہ ہوا, ایک کلنو تنظیم نے جلسہ نکالا, میں نے بر وقت اس وقت کے ڈی اے پی کو درخواست دے دی, لیکن ایف آئی آر میں کوئی نامینیٹ نہیں کیا گیا. پھر میں نے درخواست دی, اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. پھر ایک درخواست سر آپ کو دی ڈی پی او کے خلاف کہ انکوائری کرائی جائے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس نے کیوں نہیں کیا. ساری دنیا نے لائیو دیکھا کہ وہاں پہ شیعہ کافر کے نعرے لگ رہے تھے, مگر نہ ایف آئی آر میں نام ہوا اور نہ ایف آئی آر میں نامینیٹ ہوا. حالانکہ میں نے اپنی درخواست میں تمام چیزوں کو باقاعدہ کارڈ ریڈر کی درخواست میں دیا تھا, کسی نے انٹرٹین نہیں کیا. بس یہ ہے کہ تفتیشی اداروں سے ذرا پوچھا جائے سر کہ ایسا کیوں اندھیر لگ رہی ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کی بڑی مہربانی. میں ویسے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میں ابھی تو یہ چیک کر رہا ہوں بات جو آپ بتا رہے ہو, لیکن آپ کو بتاؤں میرے پاس مجھے ٹائم دیتے ہیں, میں سارا ریکارڈ آپ کے پاس لے آتا ہوں, لیپ ٹاپ کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں سر نہیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ منڈے یا ٹیوزڈے کو آ جائیں, میں اپنے پی ایس او کو کہتا ہوں کہ آپ کو ٹائم دے دیں. نمبر آپ کا نوٹ ہو گیا ہے, لیکن آپ لوگوں کے 3 آدمی شہید ہو گئے تھے جن کے ملزم گرفتار ہوئے, بلائنڈ کیسز تھے کوارٹ میں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹیلی فون پہ وقت نہیں ہے, میں ساری چیزیں آپ کے پاس مشران کے ساتھ پیش ہو کے بتا دوں گا کہ کیا ہو رہا ہے. بس چلو منڈے یا ٹیوزڈے کو میرا کوآرڈینیٹ کر لے گا پی ایس او, آپ سے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں, آپ سے سجیشن. بات یہ ہے سر, حکم 2000 سے مسلسل 6 سال سے مجھے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. 6 سال سے شیڈول 4 میں رکھا گیا, کئی درخواستیں دی, کسی نے پر درآمد نہیں کیا. آخر 17 جولائی کو پشاور ہائی کورٹ نے مجھے شیڈول 4 سے نکالنے کے احکامات دیے. میں نے 2 لاکھ کا بانڈ جمع کرایا, اور آج تک سی ٹی ڈی کو لیٹر بار بار ہوم ڈپارٹمنٹ لکھ رہا ہے, اور سی ٹی ڈی میری کلیئرنس نہیں کر رہی. بس یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے کہ جب مجھے ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے 6 سال سے, مجھے کس قانون کے تحت آپ نے شیڈول 4 میں رکھا ہوا ہے. میرا شناختی کارڈ بلاک ہے, میرا اکاؤنٹ بلاک ہے, میرے بچے باہر ہیں, مجھے پیسے نہیں بھیج رہے ہیں, تو میں کس طریقے سے پیسے منگاؤں. نہیں, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ جو ایک تنظیم سے تعلق ہے, لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ میرا نام نقطہ بند کر دیا جائے. نہیں, میں ماننے کو تیار ہوں, شہری ہوں, قانون سمجھتا ہوں, لیکن میرا اکاؤنٹ تو بحال کرے نا, کہ میرے بچے جو پیسے بھیجتے ہیں وہ تو باہر سے آئے نا, اور آپ کو اجازت ہے آپ ساری تحقیقات کریں جی. لیکن جب کورٹ نے آرڈر کر دیا تو پھر سی ٹی ڈی کیوں میری رپورٹ روکا ہوا ہے جی. نہیں, میں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں, یہ سارے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ آئی ول گیو یو اے فل ہیئرنگ. انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ملتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, جو بھی ہوگا پھر اسی مطابق فیصلہ ہوگا. تھینک یو. لاسٹ کال, لاسٹ. ہلو, ہم بات کریں. ہلو, السلام علیکم سر. السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے بالکل خیر ہے سر. جی جی, حکم کریں, حکم کریں, حکم. جی 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 جی, حکم کریں. And in the light of this complaint, the inquiry
जी जी Vincent Abdul Aziz. But he asked to get inquired the matter to the bench. But the submitted is false and implicated before in this respect. Again, I report to your Honor for justice. When the inquiry was marked to Farooq Khan, District Court of Madras. But he asked to get inquired the matter to the bench. Implying gave a decision of the verdicts which were no concern with my case. Therefore, it is requested in your Honor to kindly take legal action against the irresponsible police officers, which I have mentioned above. नहीं बड़ी मेहरबानी, आपको मैं नंबर दे देता हूँ। वैसे सारों के लिए है ये प्रोग्राम, इंटरनेशनली भी चल रहा है, फेसबुक पर लाइव हो रहा है, तो ये मैं एक नंबर दे रहा हूँ सारों को, ये मुझे टेक्स्ट कर देना उसी पर ही, 0300 217 3444, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो काइंडली इस पर टेक्स्ट कर दें। मैं आई विल लुक इनटू इट और DPO से मैं बात करता हूँ, इंशाल्लाह आई विल इंश्योर जस्टिस। और ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो भी सुन रहे हैं आपकी वसाखत से, 217 3444 444। हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो भी आप भेजना चाहते हैं इस पर भेज दें काइंडली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल करीम, अम्मा बाद। कमिश्नर साहब, DIG साहब, DPO साहब और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मशरान, मुअज़्ज़िज़ान और मेरे पुलिस के जवानों और साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वैसे आज मेरे लिए बहुत ही एक अजीम दिन है, और मुझे इतनी आज बड़ी ये खुशी हो रही है कि इस मौके पर ये वो मौका है जहाँ पे फाटा की तारीख में पहली मर्तबा पुलिस में मेरिट पर भर्ती होकर अपने जो तालीम थी, अपने जो टांगें थी, अपना जो इल्म था, किसी आसरे के बग़ैर, किसी सिफारिश के बग़ैर ये लोग भर्ती हुए। मैं सबसे पहले इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने फाटा में एक तारीख अभी बनाई कि मेरिट पर पुलिस में पहली मर्तबा भर्ती हुई यहाँ पे। तो पहले तो मैं उनको शाबाश देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, इस इलाकों में, एक्स फाटा के इलाकों में जो टेररिज्म हुआ, जो माजी मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, वो उसमें लेवीज़ एंड खसादारों ने पाक फ़ौज के साथ मिलके, मलकान और मशरान के साथ मिलके दुश्मन को शिकस्त दी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अवाम के साथ मिलके, अवाम के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मिलके और टेररिज्म को जो यहाँ पे शिकस्त हुई, ये पाकिस्तान की, दुनिया की रादर तारीख़ का एक मिसाल है। इस तारीख़ी शिकस्त में जो टेररिस्ट को मिली यहाँ पे, उनमें लेवीज़, खसादार, आर्मी और अवाम का ताउन हासिल था। दूसरी चीज़, मैं मर्जर के बारे में सिर्फ एक लफ्ज़ कहूँगा कि जहाँ पे ग्रे एरियाज़ होती हैं, जहाँ पे वाइट एंड ब्लैक नहीं होता, जहाँ पे ग्रे एरियाज़ होती हैं, वहाँ पे टेररिज्म जन्म लेता है। इसी वजह से रियासत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि इसका मर्जर किया जाए मेनलैंड पाकिस्तान में। तो इसकी एक वजह ये भी थी कि ये ग्रे एरियाज़ थे, मुल्क में सिर्फ एक कानून चलता है, इसी वजह से एक कानून को एप्लीकेशन के लिए ये मर्जर किया गया था। अभी मैं इस बात पे आऊँगा कि यहाँ पे लेवीज़ एंड खसादार पहले तो मर्जर हुआ, उनका सारी एब्जॉर्प्शन हुई।
29,000 لیویز اینڈ خاصادار تھے یہاں پہ. مرجر کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن پچھلے سال یہ مرجر شروع ہوا. 29,000 یہ لوگ پولیس میں مرجر ہوئے. اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ جو پولیس کا قانون ہے، جو کے پی گورنمنٹ نے بنایا تھا، جو بہت اچھا قانون ہے، جو پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اتنا اچھا قانون نہیں ہے، وہ لیویز اینڈ خاصاداروں پر بھی اپلائی ہوگا، جس میں لیویز اینڈ خاصاداروں کے حقوق ہیں، جو حقوق کی پاسداری کی جائے گی. یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی. دوسری ڈیولپمنٹ جو کمشنر صاحب نے بتایا کہ آزاد عدلیہ کا یہاں پہ ایکسٹینشن تھی، اور یہ آزاد عدلیہ ابھی آ گئی ہے. اگر کوئی بھی سمجھتا ہے، کوئی بھی فرد، یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بہت ضروری ہے بتانا، کوئی بھی جو فرد سمجھتا ہے کہ کسی بھی مشنری کا کوئی بھی پرزا، کوئی بھی ملازم کام ٹھیک نہیں کر رہا، تو عدلیہ میں جا سکتا ہے کہ یہ کام کرے جا کر. یہ بہت بڑا ایک بنیادی حق ہے جو آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اس مرجر کی وجہ سے. بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا. آپ میں سے یا آپ میں سے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہو کہ یہ کام ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا ہے. اس بندے کو آپ کہیں کہ یہ کام کرے اور وہ کرایا جائے گا. یہ بہت بڑا حق تھا جو آپ لوگوں کو ملا ہے. اس کے بعد ٹریننگ ان کو کروائی گئی ہے. پورے کے پی میں تقریباً 10,000 کو ٹریننگ کروائی گئی ہے. 5,000 کو ہم نے کروائی ہے، 5,000 کو آرمی نے کروائی ہے. اور بائی دا اینڈ آف یہ جو دسمبر تک یہ پوری 29,000 کی کمپلیٹ ہو جائے گی ٹریننگ. اس کے بعد ریکروٹمنٹ کا پروسیس تھا. ریکروٹمنٹ میں ہمارے پاس تقریباً 3,000 کے قریب لیویز اینڈ خاصاداروں کی پوسٹیں تھیں، جن میں سے اسٹارٹ باجوڑ والوں نے لیا. اور یہ بہت میں باجوڑ کے آر پی او کو اور باجوڑ کے ڈی پی او کو شاباش دیتا ہوں. اور یہ میری بیسٹ ٹیم تھی. یہاں پہ جتنے بھی میرے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایکس پاٹا میں، ان میں سے یہ لوگ بہترین ترین ہیں. یہ لوگ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی اور اس اسٹیج پر اس پروسیس کو لے آئے. تو یہ اس سے ٹیسٹ کی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بہت ضروری ہے بتانا. تعلیم پر یہ ٹیسٹ ہوئی ہے، تھرڈ پارٹی نے یہ ٹیسٹ لی ہے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوئی ہے ان لوگوں کی. اس کے بعد یہ لوگ آئے ہیں. اس میں نہ میرا ہاتھ ہے، نہ آپ کا ہاتھ ہے، نہ کسی اور کا ہاتھ ہے. ان کی اپنی محنت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہی مرجر کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ اپنی محنت سے اس اسٹیج پر پہنچے ہو، آپ اپنے علم سے اس اسٹیج پر پہنچے ہو جو آپ کو 70 سال میں یہ نہیں ہوا کہ امتحان کے ذریعے کوئی بندہ بھرتی ہو آ کر پولیس میں. تو یہ آپ لوگوں کو بڑی مبارکباد ہو. اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھی جو ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں اور مائنورٹیز کے بارے میں یہاں پہ سیٹیں ہمارے پاس ہیں. عورتوں کی 10% کوٹا ہے اور مائنورٹی بھی 2% کوٹا ہے. وہ فل نہیں ہوئی، کینڈیڈیٹس ہی نہیں آئے. تو ہم نے ابھی یہ جو یہاں پہ ڈیمانڈ بھی ہو رہی تھی کہ ان کے ریلیکس کریں کرائٹیریا، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ عورتوں کے بارے میں اور مائنورٹیز کے بارے میں ہم نے رولز SOPs ریلیکس کیے ہیں. گورنمنٹ کو ہم نے سمری بھیج دی ہے. انشاءاللہ 15 یا 20 دن میں وہ ریلیکس ہو جائے گے رولز اور کرائٹیریا ریلیکس ہو جائے گا. اور عورتیں اور یہ جو مائنورٹی کے لوگ ہیں یہ اس میں بھرتی ہو گیا. ہم نے ان کی کوٹا علیحدہ رکھی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے کوٹا پر دوسرے لوگ آ جاتے تھے، میل ممبر آ جاتے تھے. اب ہم نے وہ کوٹا عورتوں کی اور مائنورٹی کی فل ہی نہیں کی کسی سے بھی. وہ صرف عورتوں سے ہی فل ہوگی اور مائنورٹی کے لوگوں سے فل ہوگی. ہم نے وہ کوٹا ہی علیحدہ رکھی ہوئی ہے. تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو انفراسٹرکچر کی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو ڈیمانڈ بھی ہوئی اور ہم بھی سمجھتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ اسٹیبلش ہونا ہے. اسپیشل برانچ بھی اسٹیبلش ہوئی ہے. میری ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ کم پتہ ہے، اس لیے میں سوچ یہی رہا ہوں کہ میں ڈی پی او صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی معززین لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے یا اور بھی اور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو، ان کی کوئی ایک کانفرنس بلا کے ان کو بتائے ضرور کہ ہم ابھی تو ٹائم کم ہے
ادروائز مجھے پتہ ہوتا تھا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ پریزنٹیشن چلاتا کہ پولیس نے کیا کیا کام کیے ہیں یا ایون سول ایڈمنسٹریشن نے کتنا آپ لوگوں کے لیے کام کیا ہے. اور بہت کام ہونا ہے, یہ نہیں ہے کہ آج ہی کوئی اینڈ ہونی ہے, بہت کام ہونا ہے, لیکن جو کام ہو چکا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ضرور چلے کہ کیا کام ہوا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا DPO صاحب کو, کوکب صاحب کو, کہ ایک دن آپ سارے مشران کو جو ایلڈرس ہیں, معززین ہیں اور الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کو بلا کے ان کی کانفرنس کر کے اور ان کو بتائیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے. کیونکہ اصل اسٹیک ہولڈرس آپ ہی لوگ ہو, اصل ملک کی مفاد کے اصل لوگ آپ ہو, عوام جو ووٹ دیتے ہو, تو آپ ہی ہو جن کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا DPO صاحب کو کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن ضرور دیں, جیسے مجھے دیتا ہے اور لوگوں کو ہم دیتے ہیں پریزنٹیشنز, تو عوام کو بھی پریزنٹیشن دی جائے, عوام کے نمائندوں کے تھرو ہوگی, اور یہ جو ایلڈرس بیٹھے ہوئے ہیں مشران اور ملک صاحبان, ان کے تھرو ہوگی, ان کو پریزنٹیشن ضرور دی جائے. اور جو چیز انہوں نے مجھے بتایا کہ جو لوگ شہید ہوئے تھے, DPO صاحب نے مجھ سے یہ بات کی ہے, ہم ابھی یہی کر رہے ہیں. میرے لیے ایک ہی صرف مسئلہ تھا کہ جس دن سے پولیس ایکٹ اپلائی ہوا ہے اس دن سے میں یہ نوکری دے سکتا تھا, اور اس سے پہلے جتنے شہید ہوئے ہیں میں نہیں دے سکتا اس کو نوکری. تو لیکن میں نے ایک ابھی کیس فائل کیا, مطلب کمپائل کیا ہے, سارے جتنے مارچ ڈسٹرکٹ سے شہداء ہیں میں گورنمنٹ کو بھیج رہا ہوں ایک سمری کہ ان شہداء کو بھرتی کیا جائے, انشاءاللہ وہ بھرتی ہو جائے گی. دوسرا ایک تھا DI صاحب نے مجھے بتایا کہ پولیس کارڈ سے ادھر ایشو ہو گئے ہیں, تو شاید یہ اناملی نہیں رہے گی کہ کون پولیس والا ہے کون پولیس والا نہیں ہے. باقی یہ جو پینشن والے مسائل ہیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل تھے یہ پری مرجر کے مسائل ہیں. جو شہید ہوا ہے تو مرجر سے پہلے ہوا ہے, جس کی پینشن پہ رکی ہوئی ہے وہ مرجر سے پہلے کی ہے. دو یہ ہماری جواب داری ہے, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مرجر سے پہلے کے مسائل ہیں. انشاءاللہ وہ بھی حل کریں گے انشاءاللہ. فیز 3 جو مرجر کی کسی معزز نے بات کی, انشاءاللہ فیز 3 چل رہا ہے ابھی, اس میں اگر جہاں سے کچھ لوگ آئیں گے تو ہم لیں گے. فیز 3 محمد سے ہم نے شروع کیا تھا, جس میں جو اسپیشل خاصہ دار تھے FG, ان کو ہم نے سمری بھیجی ہوئی ہے ہوم سیکٹری کو, ایک ہفتے میں وہ بھی شاید بھرتی ہو جائیں گے. اگر فیز 3 ادھر بھی ہے باجوڑ میں تو وہ بھی وی آر ویری اوپن. ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی ہم آپ کے مسائل میں آسانیاں پیدا کر سکیں وہ کریں. میں ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی باہر کا بندہ بھرتی نہیں ہوگا, صرف اور صرف لوکل بھرتی ہوں گے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے کوئی آدمی آ کر بھرتی ہو. بھرتی صرف اور صرف لوکل اور مقامی افراد کی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جس کا آپ لوگ جرگے کا نام دیتے ہو, ہمیں اس بات کا احساس ہے بالکل. ابھی گورنمنٹ ADR آئی ہے, جس کو انگریزی میں تو ADR کہتے ہیں, الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن, آپ اس کو جرگہ کہتے ہو, پنچایت کوئی کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ADR ضرور یہاں پہ امپلیمنٹ ہو. گورنمنٹ نے رولس بنا لیے ہیں, انشاءاللہ آپ ہی یہ سارے فیصلے کرو گے انشاءاللہ آئندہ. ہمیں اس بات کا بہت بڑا احساس ہے. دوسری بات جو آخر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ جتنے لوگ میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں ابھی, میرے خیال میں کوئی مجھے MPA صاحب نے بتایا 58,000 افراد نے اپلائی کیا تھا باجوڑ میں. 58,000, یہ بہت ویری بگ کوانٹم, اور ان میں سے صرف 250 پاس ہوئے ہیں. تو ہم پہلے تو یہی کوشش کریں کہ ان 250 افراد کو نوکری دیں. تو ان جن کو آج ہم نے آفر لیٹر دیے ہیں, جن کو ابھی بھرتی کیا گیا ہے پولیس میں, ان سے میری التجا ہے کہ وہ آپ جیسے خود میرٹ پر بھرتی ہوئے ہو تو آپ خود بھی میرٹ کرنا, خود بھی انصاف کرنا لوگوں کے ساتھ. آپ کے بھرتی میں, آپ کے نوکری میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے سوائے آپ کا اپنا اور آپ کے قانون کا. تو لوگوں کو بھی قانون کے مطابق انصاف دینا, کسی کی بغیر سنے ہوئے, کسی کے بغیر
انفلوئنس کیے ہوئے خدا کو حاضر ناظر جان کر جیسے آپ خود بھرتی ہوئے ہو ایسے لوگوں کو انصاف دینا. آپ سے ہماری بھی یہی توقعات ہیں اور لوگوں کی بھی یہی توقعات ہیں, پرٹیکولرلی بچوں کے لیے, پرٹیکولرلی عورتوں کے لیے, پرٹیکولرلی جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کے لیے, جن کا کوئی نہیں ہے, اس کا خدا ہے, اس کی صرف پولیس ہے. تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہی ہوگی کہ ان لوگوں کو, عوام کو انصاف ضرور دیں, اور یہی اس میں ہی ہماری بھلائی ہے, آپ کی بھلائی ہے. اور یہ جو سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی ان لوگوں پر ہے جو میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں. اگر کوئی کسی کے کہنے سے بھرتی ہوتا ہے, کسی کے سفارش پر بھرتی ہوتا ہے, تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی سفارش مانے. اگر ایک بندہ 100% میرٹ پر بھرتی ہوتا ہے تو اس پر اخلاقی ذمہ داری, قانونی تو ہے ہی ہے, اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بغیر فیور اور فیئر کے, بلا خوف و خطرہ, بلا کسی فیور کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اور ہماری توقع آپ لوگوں سے یہی ہے, اور یہی اس لیے میرٹ کا نظام آتا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے. تو آخر میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز سرکاری ملازمین کا, الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کا, مشران کا اور ایلڈرز کا, ساروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں پہ مجھے بلا کے یہ خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. آپ کی بڑی مہربانی. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہوگا. KP پولیس زندہ باد, پاکستان زندہ باد.